हेलो, वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज है मंडे और मंडे वाले दिन जो हमारी क्लास होती है वो होती है पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से। और पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से हम ऑलरेडी 12 लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 13 डिस्कस करेंगे और लेक्चर नंबर 13 में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और जिन लोगों ने हमें रिसेंटली सब्सक्राइब किया है तो उनसे गुजारिश है कि वो पिछले हमारे 12 लेक्चर्स जो है प्ले लिस्ट में जाकर दे सकते हैं। वो बहुत ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं फॉर एवरी काइंड ऑफ टेस्ट, स्पेशली एफपीएससी के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं जो कि इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड हैं, एफआईए इंस्पेक्टर के, एडी इंस्पेक्टर के, जो कि जून में एक्सपेक्टेड हैं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है ये मुफीद साबित होंगे लेक्चर। सो इसी हवाले से आपको पता होगा, अगर आप लोगों ने अब तक हमें जो है फेसबुक पेज पर ज्वाइन नहीं किया हुआ तो वहाँ पर मैंने एक कोर्स अनाउंस किया है जिसमें हम पीडीएफ फाइल्स जो है वो आप लोगों तक पहुंचाएंगे। 9 मई से वो क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। उसका रजिस्ट्रेशन किस तरह होगा ये आप हमारे इस नंबर से, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, व्हाट्सएप से जान सकते हैं। तो बग़ैर देर की हम आगे चलते हैं और देखते हैं आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो गांधी इरविन पैक्ट, हम अब जो लोग हमें रिसेंटली जो है जिन्होंने ज्वाइन किया है तो उनको बताता चलूँ कि हमने इसको, ये जो पाकिस्तान स्टडीज़ है, ये हमने 7-12 से जो है वो स्टार्ट किया था जब मोहम्मद बिन कासिम जो है सब कॉन्टिनेंट के अंदर तशरीफ़ लाए थे। तो अब हम वो सारा कुछ मरहले तय करके अब 1931 में पहुंच चुके हैं, जहां पर हम अब डिस्कस करने वाले हैं गांधी इरविन पैक्ट जो कि 1931 में हुआ था। इस हवाले से हमने पढ़ना है द गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन 1931। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो एक एमसीक्यूज़ आपका यहाँ से बन सकता है। आगे चलते हैं। द गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड बिटवीन, किन किन लोगों के दरमियान ये साइन हुआ था? तो महात्मा गांधी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे, और वाइस रॉय लॉर्ड इरविन जो कि उस वक्त वाइस रॉय थे सब कॉन्टिनेंट के या यूनाइटेड इंडिया के, उन दोनों के दरमियान ये किस जगह पर साइन हुआ था? ये लंदन में साइन हुआ था। और किस तारीख़ में साइन हुआ था? 5 मार्च 1931 में साइन हुआ था। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है कि किन दो लोगों के दरमियान इरविन जो पैक्ट है साइन हुआ था? तो ऑब्वियसली इसका जो पूरा का पूरा आपकी हेडिंग है वही बता देती है, गांधी और इरविन के दरमियान ये साइन हुआ था। तो इरविन कौन थे? वो लॉर्ड थे उस वक्त यूनाइटेड इंडिया के, और लंदन में ये साइन हुआ था 5 मार्च 1931 को। इसके बाद देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस पैक्ट। कोई भी पैक्ट होता है दुनिया में, कोई भी पैक्ट आज की तारीख़ में भी जो साइन होते हैं उसके कोई ना कोई फ़ीचर्स मौजूद होते हैं। क्या क्या चीज़ें उसमें डिस्कस होती हैं, तो गांधी इरविन पैक्ट में क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई वो मैं आपको बताने लगा हूँ। इसको गौर से पढ़ लीजिएगा। तो गांधी इरविन पैक्ट में के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस वुड एग्री टू डिसकंटिन्यू द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। जैसा कि आपको पिछले लेक्चर्स में पता होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्यों स्टार्ट करवाई थी, ये हम सारा ब्रीफ तरीके से पढ़ चुके हैं, तो दोहराने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने नहीं देखा तो वो पिछले लेक्चर्स हमारे देख सकते हैं कि सिविल डिसओबीडियंस क्यों स्टार्ट की गई थी गांधी की तरफ से। तो इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये एग्री किया कि हम जो है वो सिविल डिसओबीडियंस जो है वो डिसकंटिन्यू कर देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसके बाद द इंडियन नेशनल कांग्रेस वुड एग्री टू ज्वाइन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने शिरकत नहीं की थी। ठीक है, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें शिरकत नहीं की थी, तो फिर जो वाइस रॉय लॉर्ड इरविन थे उन्होंने गांधी को इस बात पर एग्री किया कि आप जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ठीक है, जो कि 1932 में हुई थी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ब्रिटिश वुड विड्रॉ ऑल ऑर्डर्स, यानी ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसने अपने ऑर्डर्स जो है वो सारे विड्रॉ करने थे। कौन से? इम्पोजिंग कर्ब्स ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी पर उन्होंने कर्ब्स लगा दी थी, पाबंदियाँ लगा दी थी, और जो आज भी हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में पॉलिटिकल सिस्टम में पाकिस्तान में लगती हैं। जैसे लब्बैक पाकिस्तान जो एक पार्टी है, या रसूलुल्लाह लब्बैक पार्टी जो है, उस पर भी कर्ब्स लगाए गए, उनको इम्पोज़ किया गया, उनको जो है वो डिफरेंट जो वहाँ पर उस लिहाज से पाबंदियाँ लगाएगी। तो इस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस पर काफ़ी कुछ जो है वो इम्पोज़ किया हुआ था, पाबंदियाँ इम्पोज़ की हुई थी। तो उन्होंने ये एग्री किया उस पैक्ट के अंदर कि हम वो सारी पाबंदियाँ उठा लेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस से। उसके बाद ब्रिटिश would also agree to release of those who were
arrested for participating in civil disobedience movement, جو کہ civil disobedience movement کے دوران برٹش گورنمنٹ نے جو لوگ گرفتار کیے تھے, جو لوگ اریسٹ کیے تھے, ان کو وہ چھوڑ دیں گے. تو یہ بھی اس پیکٹ کا حصہ تھا. اور لاسٹ میں اٹ واز آلسو ایگریڈ دیٹ دا برٹش وڈ ریموو دی ٹیکس آن سالٹ. تو ٹیکس آن سالٹ کے حوالے سے ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. جن لوگوں نے ہمارا پچھلا لیکچر نہیں دیکھا ہو تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ٹیکس تھا, کس طرح سے ہم نے اس کے حوالے سے پڑھا تھا. تو یہ بھی اگری کیا گیا کہ برٹش گورنمنٹ نے کہ وہ جو ٹیکس جو ہے اس کو بھی ریموو کر دیا جائے گا سالٹ کے اوپر, وچ الاؤڈ دا انڈینس, جس کے ختم ہونے کے بعد جو انڈینس تھے وہ کیا کر سکتے تھے, پروڈیوس کر سکتے تھے, ٹریڈ کر سکتے تھے, سالٹ کو سیل کر سکتے تھے اور لیگلی اینڈ فار دیئر اون یوز, اور خود بھی یوز کر سکتے تھے, جو کہ پابندی لگا دی تھی, جو ٹیکس لگا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ گاندھی ایرون پیکٹ جو کہ 1931 میں سائن ہوا, اس کے امپورٹنٹ فیچرز میں نے آپ کو بتا دیے. اسی میں سے بے تحاشا جو ہے انٹرویو میں آپ سے سوال کیے جاتے ہیں, ایون ایگزامنر یہیں سے آپ سے کوشچن بنا کے پوچھتا ہے. مین چیز ہمیں کیا ہوتا ہے, ہم نے کانسیپٹ سے پڑھنا ہوتا ہے, جو کہ میں چیزیں آپ کو کانسیپٹ سے پڑھاتا ہوں, اس کو غور سے سنا کریں اور نوٹ بھی کر لیا کریں. اس کے بعد جو ہمارے پاس ایک چھوٹا سا ٹاپک آتا ہے 1931 میں, وچ از ناٹ ویری امپورٹنٹ ٹاپک, لیکن سم ٹائمز ایگزامس میں پوچھا جاتا ہے کہ خاکسار تحریک جو ہے وہ کس نے اسٹارٹ کی اور کب اسٹارٹ کی. جو خاکسار تحریک ہے یہ 1931 میں اسٹارٹ ہوئی, اور کس نے اسٹارٹ کی وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں خاکسار کا مطلب کیا ہوتا ہے. دا ورڈ خاکسار مینز ممبر آف ملیٹنٹ آرگنائزیشن آف مسلمس. ٹھیک ہے, تو یہ لفظ جو ہے خاکسار, یہ ہے مینز اے ممبر آف ملیٹنٹ آرگنائزیشن آف دی مسلمس, یعنی کوئی ایک ملیٹنٹ, ایک اسلحہ بردار جو آرگنائزیشن ہے اس کا ممبر کو خاکسار کہا جاتا ہے. اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں دا خاکسار موومنٹ واز پیرا ملٹری آرگنائزیشن. یہ ایک پیرا ملٹری آرگنائزیشن تھی, ایک جس طرح سے سیکورٹی فورسز آپ کہہ سکتے ہیں, اس طرح سے کوئی ایک آرگنائزیشن بنائی گئی تھی, وچ واز انٹروڈیوسڈ بائی دی علامہ عنایت اللہ مشرقی. یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ خاکسار تحریک کس نے اسٹارٹ کی ہے, پی پی ایس سی میں اسپیشلی پوچھا جاتا ہے. تو علامہ عنایت اللہ مشرقی نے جو ہے خاکسار تحریک اسٹارٹ کی تھی ان کیوٹک سچویشن آف دی پولیٹیکل ایٹماسفیئر آف انڈیا, جو کہ پولیٹیکل سسٹم وہاں پر موجود تھا, پولیٹیکل ایٹماسفیئر وہاں کریٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کے بنیاد پر انہوں نے علامہ عنایت اللہ مشرقی نے خاکسار موومنٹ جو ہے وہ اسٹارٹ کی تھی 1931 کے اندر. اس کے بعد آفٹر سرونگ فار اباؤٹ 17 ایئرس ان ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ, جو یہ علامہ عنایت اللہ مشرقی تھی, یہ بیسیکلی ایجوکیشنلسٹ تھے, جو کہ 17 سال جو ہے انہوں نے اس ڈپارٹمنٹ میں سرو کیا. ان 1931 ہی proceeded to launch a movement to transform to Muslims into a well organized and disciplined force. تو انہوں نے ایک فورس اسٹارٹ کی تھی. بیسیکلی اس فورس کا کوئی موٹیو نہیں تھا. میں آج پڑھ رہا تھا, اس حوالے سے ریسرچ بھی کر رہا تھا, تو یہ جو موومنٹ بنائی گئی تھی, خاکسار موومنٹ بنائی تھی, اس کا پولیٹیکل کوئی ایک ہوتا ہے, ہر آرگنائزیشن کا, کوئی بھی آرگنائزیشن بنتی ہے تو اس کا کوئی موٹیو ہوتا ہے, تو اس کا کوئی ایسا کوئی خاص موٹیو نہیں تھا. دا موومنٹ واز ایبسولوٹلی نان پولیٹیکل ان نیچر. یہ جو موومنٹ تھی یہ نان پولیٹیکل تھی ایز این ان نیچر, تو اس کا جو ہے وہ پولیٹیکل سسٹم سے کوئی تعلق نہیں تھا. ٹھیک ہے, اس حوالے سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور کیا ڈسکس کرنے والے ہیں. کمیونل ایوارڈ ایک 1932 میں یہ واقعہ ہوا ہے. کمیونل ایوارڈ کیا ہے, اس کے حوالے سے آپ کے مائنڈ میں جو بھی کوسچنس ہیں یہ آپ کو آ رہے ہوں گے کہ فلاں پیپر میں ہم سے پوچھا گیا تھا, فلاں میں پوچھا گیا تھا, تو obviously it is a very important part of Pakistan studies, so we are going to discuss it. رمسے میک ڈونلڈ ڈکلیئرڈ کمیونل ایوارڈ ان 1932. ایک چیز یاد رکھ لیجئے گا, یہ ایوارڈ کس نے اناؤنس کیا, یہ ایوارڈ کس نے ڈکلیئر کیا, اس کا نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے. رمسے میک ڈونلڈ نے یہ ایوارڈ جو ہے 1932 کے اندر کیا کیا ہے, ڈکلیئرڈ کیا ہے. اس کمیونل ایوارڈ میں ہے کیا چیز, اگر آپ لفظ کمیونل کو ڈکشنری میں دیکھتے ہیں تو آپ کو ساری چیزیں واضح طور پر کلیئر ہو جائیں گی. دا کمیونل ایوارڈ اناؤنسڈ آن 16 اگست 1932 کو یہ ایوارڈ جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا. کس لیے اناؤنس کیا گیا وہ بھی پڑھ لیتے ہیں, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہاں سے MCQs بنتے ہیں. دا کمیونل ایوارڈ پرووائڈیڈ اے سیپریٹ الیکٹوریٹ فار ڈپریس کلاسز. اب ہم نے 1909 میں پڑھا کہ مسلمانوں نے اپنے ایک سیپریٹ الیکٹوریٹ کے لڑے, پھر لکھنؤ پیکٹ ہوا جس میں بھی سیپریٹ الیکٹوریٹ کی بات کی گئی, لیکن کمیونل ایوارڈ کے اندر بھی سیپریٹ الیکٹوریٹ کی بات ضرور کی گئی, لیکن کن کے لیے, ڈپریس کلاسز کے لیے. ڈپریس کلاسز سے مراد ہے سکھ ہیں اور ڈفرینٹ وہ جو کمیونٹی تھی بسائڈس ہندو اور مسلمس کے ساتھ رہتے تھے, اور ڈپریس کلاسز تھی, تو ان کے لیے ایک سیپریٹ الیکٹوریٹ کے لیے کمیونل ایوارڈ اناؤنس کیا گیا. کس نے اناؤنس کیا, میک ڈونلڈ, رمسے میک ڈونلڈ نے یہ اس کو اناؤنس کیا 1932 کے اندر. پھر ہم پڑھتے ہیں, بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے پاکستان کی ہسٹری کا. اگر میں کہوں کہ پاکستان کی ہسٹری سے
اگر چند ایک امپورٹنٹ ٹاپکس اٹھائے جائیں تو ان میں اس ٹاپک کو رکھتا ہوں، چودھری رحمت علی ایشوڈ اے پمفلٹ ان 1933۔ یہ وہ موقع تھا جہاں پر علامہ اقبال نے جب 1930 کا ایک خطبہ الہ آباد دیا، اس کے بعد اگر کوئی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس ایرا کے اندر تو وہ چودھری رحمت علی نے ایک پمفلٹ جاری کیا تھا 1933 کے اندر، جس کا نام تھا ناؤ اور نیور۔ آپ بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور بچپن سے ایک اور چیز بھی آپ نے پڑھی ہوگی کہ پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا، تو پاکستان کا نام چودھری رحمت علی نے تجویز کیا۔ اچھا، چودھری رحمت علی روٹ اے پمفلٹ ناؤ اور نیور ان 1933، تو اس کا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کب پبلش ہوا، یہ پوچھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو کیا چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے، دا پاکستان ڈکلیریشن، اگر آپ سے پوچھے کہ پاکستان ڈکلیریشن واز اے پمفلٹ، اس کا ادر نیم جو ہے ناؤ اور نیور کی جگہ اگر آپ سے پوچھا جائے تو یہ پاکستان ڈکلیریشن کے نام سے بھی مشہور ہے۔ پاکستان ڈکلیریشن واز اے پمفلٹ ریٹن اینڈ پبلشڈ بائی دا چودھری رحمت علی آن 28 جنوری 1933۔ تو یہ پرٹیکولر ڈیٹ بھی آپ کو یاد رکھنی ہوگی تاکہ ایگزامنر اگر یہاں سے کچھ پوچھے تو آپ کو یہ چیز آنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہ ہے، دا ٹائٹل واز ناؤ اور نیور واز آر وی ٹو لیو اور پیرش فار ایور۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ اس کا جو ہے وہ ایک ٹائٹل کہا جاتا ہے، انہوں نے جو اس کا ایک تھیم کہا جاتا ہے، اگر اس کو میں کہہ دوں کہ ان کا جو تھیم تھا اس پمفلٹ کا وہ اصل میں کیا تھا، تو وہ تھا آر وی ٹو لیو اور پیرش فار ایور، کیا ہم رہنا چاہتے ہیں یا ہمیشہ کے لیے مٹ جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ تھیم تھا، جس کے بعد جو ہے کافی چیزیں مختلف ہوئی، اور انہوں نے بعد میں چل کر قائد اعظم کو بہت کرٹیسائز کیا، پاکستان بننے کے بعد بہت کرٹیسائز کیا۔ وہ کس وجہ سے کیا وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں اسی لیکچر کے اندر۔ یہ تصویر آپ ان کی دیکھ سکتے ہیں۔ دا ورڈ پاکستان، جو پاکستان کا ایک ورڈ ہے، واز یوز فار دا فرسٹ ٹائم، جو پہلی دفعہ جو پاکستان کا لفظ استعمال ہوا وہ اس پمفلٹ کے اندر ہوا 1933 کے اندر۔ یاد رکھے گا کہ جو پہلی دفعہ پاکستان ورڈ استعمال ہوا وہ چودھری رحمت علی نے اپنے پمفلٹ کے اندر کیا۔ اب یہ کیا چیز تھی، اس میں سے اس کو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو سمجھ لیجئے گا۔ دا پمفلٹ پروپوز دیٹ دا 5 ناردرن یونٹس آف انڈیا، جو 5 ناردرن یونٹس تھے انڈیا کے، پنجاب، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، افغانستان پروونس، کشمیر، سندھ اینڈ بلوچستان بیکم اے اسٹیٹ انڈیپینڈنٹ آف دی پرپوزڈ انڈین فیڈریشن۔ تو انہوں نے یہ پرپوز کیا تھا اس پمفلٹ کے اندر، ٹھیک ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو پاکستان کے اندر پی جو لفظ ہے وہ پنجاب کو ریپرزینٹ کرتا ہے، این جو ہے وہ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس یعنی جو کہ اب کے پی کے ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، کے جو ہے وہ کشمیر کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ایس جو ہے وہ سندھ کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہ جو لفظ تھے یہ کسی نہ کسی بنیاد پر رکھے گئے تھے۔ اس کے بعد چودھری رحمت علی از کریڈٹڈ ود دا نیم آف پاکستان، یعنی چودھری رحمت علی کو کیا کہا جاتا ہے، انہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا بچپن سے ہم ایک یہ چیز پڑھ رہے ہیں 5ویں کلاس سے 6ٹھی کلاس سے کہ پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا، تو پاکستان کا نام چودھری رحمت علی نے 1933 کے اندر ناؤ اور نیور اپنے پمفلٹ کے اندر تجویز کیا۔ اس کے بعد چودھری رحمت علی واز بورن ان 1897، تو ان کا جو یہ کب پیدا ہوئے تو 1897 میں پیدا ہوئے، اور ان کا انتقال جو ہے وہ بھی یاد کر لیجیے گا اس کی ڈیٹ، یہ 1951 میں ان کا انتقال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہی واز اے پنجابی مسلم اسٹوڈنٹ ایٹ یونیورسٹی آف کیمبرج ان 1933، جو یہ تعلیم حاصل کر رہے تھے 1933 میں، وہ یونیورسٹی آف کیمبرج سے تعلیم حاصل کر رہے تھے جس وقت انہوں نے یہ جو ناؤ اور نیور جیسا پمفلٹ شاہکار لکھا۔ آفٹر دا کریشن آف پاکستان ان 1947 چودھری علی کیم ٹو لاہور، جب پاکستان بنا 1947 میں تو یہ پاکستان آئے۔ ہی واز ڈسسیٹسفائیڈ ود دا اسمالر پاکستان، یہ لفظ میں نے ریڈ لائن میں جو لکھا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اور تاریخ میں آپ نے کافی دفعہ سنا بھی ہوگا۔ ہی واز ڈسسیٹسفائیڈ ود دا اسمالر پاکستان، جو کہ حصہ دیا گیا تھا پاکستان کو اس بحیثیت آزاد ریاست، یہ اس سے ناخوش تھے، ان کا خیال تھا کہ اس سے مزید زیادہ ٹکڑا ہمیں مل سکتا تھا۔ ہی سینٹینسڈ کال جنا، جنا کو بہت برے الفاظ میں انہوں نے ان کو پکارا کہ کوئزلنگ اعظم فار ایکسیپٹنگ اے اسمالر پاکستان۔ انہوں نے قائد اعظم کو بہت ہی کرٹیسائز کیا کہ پاکستان کو انہوں نے قائد اعظم کو کہا کہ آپ نے ایک پاکستان کو بہت چھوٹے حصے میں جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا ہے، ہم اس سے بڑا حصہ حاصل کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے بہت بے تحاشا ان کو کرٹیسائز کیا، قائد اعظم محمد علی جناح کو کرٹیسائز کیا۔ چودھری رحمت علی واز تھرون آؤٹ آف پاکستان پرائم منسٹر ان 1948،
تو اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے ہمارے پہلے پرائم منسٹر لیاقت علی خان نے ان کو پاکستان سے جو ہے وہ نکال دیا تھا، ان کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں دی تھی، جب انہوں نے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا اس وقت کے فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں اس لیکچر سے آپ کو بہت کچھ سمجھنے کو موقع ملا ہوگا۔ اس میں کہنے کو تو ہم نے 3 سے 4 ٹاپک ڈسکس کیے ہیں، اگر آپ دیکھیں گے اس میں ہم نے بے تحاشا ایم سی کیوز آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ یہی سارے ایکسپیکٹڈ ایم سی کیوز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی کمپیٹیٹیو ایگزامینیشنس میں آتے ہیں، اور جتنے بھی گورنمنٹ جاب پاکستان میں اناؤنس ہوتی ہیں اس سب میں یہ کویسچنس جو ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے لاسٹ میں پھر اناؤنسمنٹ کرتا چلوں، جن لوگوں نے ہمارا پارٹ بننا ہے، انہی لیکچرز کی پی ڈی ایف حاصل کرنی ہے، تو 9 مئی سے انشاءاللہ ہم کلاسز سٹارٹ کر رہے ہیں، جس میں آپ سے 2 موک ٹیسٹ بھی لیے جائیں گے ایڈیشنلی پی ڈی ایف کو ساتھ پرووائڈ کرتے ہوئے منتھ کے اندر، یعنی منتھلی جو فیس ہے اس کی 350 روپیز ہے، اور اس کے ساتھ 2 موک ٹیسٹ ہوں گے، اور اس کے ساتھ پورے دن کے اندر 15 سے 20 کوسچن جو پاسٹ ایگزامز میں آتے رہے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیے جائیں گے، تاکہ آپ کی تیاری جو ہے وہ فل فلیش چلتی رہے۔ 3 سے 4 مہینے کا یہ تقریباً کورس ہوگا، اس کو مائنڈ میں رکھیے گا، کیونکہ جس طریقے سے ہم ٹاپکس کو لے کے چل رہے ہیں بڑے بریف انداز سے، تو اس میں تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہے، لیکن اس تیاری کے بعد انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ پاکستان کی کوئی بھی گورنمنٹ جاب ہوگی اس کو کریک کرنے کے لیے آپ کے لیے کافی اچھا چانس ہوگا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل جنرل سائنس کے لیکچر کے ساتھ، جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔